अस्सलाम वालेकुम। राना साहब, ये बात तो सच है कि इमरान खान लोगों के दिलों में बसता है। मुलाकातें बंद करके दिलों से कैसे निकालोगे? राना साहब, आपकी याददाश्त कमजोर है। जो हुकूमत आप चला रहे हैं, इसका मैंडेट तो असल में इमरान खान को मिला था। फॉर्म 47 की कहानी तो बच्चे बच्चे को याद है। मोहम्मद मालिक ने सहाफी होने का हक अदा कर दिया। राना सनाउल्लाह की तबाहकुन चित्रोल। नाजरीन, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मैंने व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसको लाजमी जाकर फॉलो करें। वहां पर इमरान खान और पीटीआई के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहती है। नाजरीन, आपकी मोहब्बत का मैं शुक्रगुजार हूं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। कंफ्यूजन सी हो गई है कि बातचीत कहाँ खड़ी है कहाँ नहीं खड़ी। तासुर हमें यह मिला था कि शायद खत्म हो गई है शुरू होने से पहले ही। अभी आपने सुना होगा जो बात कर रहे थे सलमान अकरम राजा साहब, उन्होंने कहा कि हमारी बातचीत खत्म नहीं हुई, अभी बिल्कुल हम शुरू करने में इंटरेस्टेड हैं। संजीदगी गवर्नमेंट की नजर नहीं आ रही। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारी एक मुलाकात करवा दें इमरान खान साहब से, ताकि हम उनके साथ हदायत ले लें, बातें डिस्कस कर लें। ये तो कोई बड़ी जायज मुतालबा है, कोई इतना नामुमकिन मुतालबा भी नहीं है। तो आप एक मुलाकात क्यों नहीं करवा देते? नहीं, देखें, उन्होंने मुलाकात के बाद जो बयानियाँ बनाना है और जो उनकी आपस में बातें चल रही हैं, तो उसमें हमें कोई शुबा नहीं है। मुलाकात के बाद वो वही कुछ कहेंगे जो कल महमूद खान अचकज़ई साहब ने अपने ट्वीट में कहा है, या उससे पहले जो है वो सलमान अकरम राजा साहब जो है वो यही बात करते रहे हैं। और उसके साथ साथ एक और बात करते रहे हैं कि जब भी हम तहरीक का आगाज़ करते हैं तो फिर हुकूमत जो है वो हमें जो है वो मुज़ाकरात की जो है वो दावत दे देती है। तो इसलिए अब क्योंकि पूरी पीटीआई जो है वो 8 फरवरी की जो पहिया जाम हड़ताल है उसके लिए जो है वो सरगर्म हो चुकी है। वज़ीर आला साहब जो हैं वो पंजाब के बाद अब सिंध का जो है वो विज़िट करने वाले हैं, और बाकी भी हर तरफ उन्होंने इसी सिलसिले में जो है वो अपनी तैयारियां शुरू कर रखी हैं। तो मेरा ख़्याल है कि अब बेहतर है कि वो 8 फरवरी का जो है वो देख लेते हैं, तो उसके बाद फिर अगर कोई नई कॉल इन्होंने ना दी तो फिर ये मुलाकात और मुज़ाकरात वाली बात जो है ये दोबारा शुरू कर लेंगे। आप बेसिकली कह रहे हैं कि पंजाबी में पहले अपना चाल ला लो। बिल्कुल। अच्छा, ये चार लायों बगैर इन्होंने कोई सीधे बैठ के गल करनी भी नहीं। अच्छा, ये बताएं अचकज़ई साहब तो ये भुलेखा दूर हो लें दइए। लेकिन नुकसान तो गवर्नमेंट का ना राना साहब, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, कारोबार, हर चीज में ऑपोजिशन को तो कुछ नहीं नुकसान तो आप लोगों का ही। अगर कहीं भी डिस्टर्बेंस होती है, कुछ होती है, तो आप एक पहले कोई तमाशा लगा के क्यों उसको रिजॉल्व करना चाहते हैं? नहीं, देखें, तमाशा लगाने पे वो बजिद हैं। उन्होंने 25 मई 2022, 9 मई 2023, उसके बाद फिर 26 नवंबर 2024, अब ये 8 फरवरी 2026, ये तमाशे सारे उन्होंने लगाए हैं। गवर्नमेंट ने तो कभी भी नहीं चाहा कि वो ये इस किस्म का कोई तमाशा लगाएं। हर मौके पे उनके साथ बैठ के बात करने और इश्यूज़ को रिजॉल्व करने की जो है वो कोशिश की है। ये आप 26 नवंबर की बात ले लें, गवर्नमेंट ने बड़ी सीरियस, बड़ी संजीदा ऑफ़र की थी कि आप मेहरबानी करें, डी चौक का रुख ना करें और संगजानी जाके बैठ जाएं, वहाँ पे हम आपके साथ बैठ के डायलॉग कर लेंगे और इश्यूज़ को रिजॉल्व कर लेंगे। वो नहीं गए। उन्होंने कहा जी नहीं, हम तो डी चौक ही आएंगे। फिर उसके बाद फिर आगे जहाँ पे जो हुआ फिर वो आपके सामने है। इसी तरह से 25 मई 2022 को हम तो इलेक्शन में जाने के लिए तैयार थे। प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो स्पीच करने वाले थे। इन्होंने जनाब वो अल्टीमेटम दे के कि जी आप इलेक्शन की डेट दें वरना हम ईंट से ईंट बजा देंगे और घेराव करेंगे आगे इस्लामाबाद का। वहाँ से आगे फिर बात जो है वो ख़राब हुई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा एक टेलीफोन इमरान खान साहब को जो है वो बात करने की कोशिश करवाई मैं शाह महमूद कुरैशी ने, और वो यही था कि आप ये काम ना करें, लेकिन वो बज़िद रहे। उनका कि नहीं, मैंने तो ये अल्टीमेटम देना ही देना है।
تو یہ معاملات کو خراب کرنے میں جو ہے نا وہ اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتے. بات سیدھی طرف بھی جا رہی ہو تو اس کو الٹا کے دوسری طرف کرنا جو ہے نا وہ ان کا بالکل ایک یعنی ایک عادت ہے, ہیبٹ ہے. آپ نے ابھی ایک بات, اس لیے اب ٹھیک ہے, اب 8 فروری کو یہ کہتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں کیا کر دیں گے, چلیں دیکھ لیتے ہیں کیا کرتے ہیں. اس کے بعد پھر اگر بیٹھنا چاہیں گے ٹیبل پہ تو پرائم منسٹر کی آفر تو موجود ہے. پرائم منسٹر ہیز ناٹ withdraw his آفر. اب 8 فروری کو 2 ہی چیزیں ہوں گی نا, یا ایک تحریک یا بہت بڑا شو ہوگا یا شو اچھا نہیں ہوگا. اب پرابلم یہ ہے کہ اگر شو اچھا ہو جاتا ہے پھر آپ لوگ کہیں گے کہ اگر اس وقت ہم بیٹھے تو لوگ کہیں گے دیکھیں جی انہوں نے ہماری گردن کے اوپر گھٹنا رکھ کے بات چیت میں مجبور کر دیا, آپ نہیں بیٹھیں گے. اگر شو کمزور ہوتا ہے پھر آپ کہیں گے یہ تو کمزور ہے, ان سے بات کرنے کی ضرورت کیا ہے. تو مجھے تو لگتا ہے کہ آئدر وے 8 فروری کے بعد بھی شاید آپ بات چیت نہ کریں, پھر ملاقات نہ ہونے دیں. نہیں, جو میری اسیسمنٹ ہے یہ شو ہونا ہی نہیں ہے. وہ ہوگا تو کمزور یا طاقتور کی بات ہوگی نا, یہ ہونا ہی نہیں ہے. ان کی یہ پوزیشن ہی نہیں ہے, یہ سخت ہی نہیں ہے. یہ صرف بس ٹویٹ کر سکتے ہیں یا جو ہے یہ بیان دے سکتے ہیں. انہیں اس چیز کا احساس اگر آج نہیں ہے تو 8 فروری کو ہو جائے گا. رانا صاحب, میں کل ایک ڈیٹا دیکھ رہا تھا, روزانہ تقریباً 18,000 ووٹر رجسٹر ہو رہے ہیں نئے نادرا کے ڈیٹا کے اندر. یعنی کہ اگلے الیکشن آتے تک کوئی 2.5 کروڑ نوجوان بچے بچیاں اور ایڈ ہو جائیں گی. یہ جنریشن زیڈ یا زی جس کو بولتے ہیں, یہ وہ سارے بچے ہیں. اور یہ بچے وہ ہیں جو انقلابی ذہن اور وہ 9 to 5 جاب سے زیادہ وہ بڑا بیانی اور اس چیزوں کے اندر بڑا انٹرسٹڈ ہوتے ہیں. کیا آپ پہلے ہی ایک بہت زیادہ پاپولیرٹی ہے پی ٹی آئی کی, خاص طور پہ یوتھ کے اندر, اور یہ ایک حقیقت ہے, آپ کیا افورڈ کرتے ہیں کہ اتنا جو 2.5 کروڑ نیا بچہ بچی آتے ہیں اور وہ جو ایک ماحول ایک اور بنے گا, ان چیزوں کو لمبا کر کے ابھی اقتدار کو تو دوام مل جائے گا, لیکن کیا بیانیے کی جنگ تو ابھی تک ان کے پاس ہے؟ نہیں, کوئی ان کا بیانیہ نہیں ہے, نہ بیانیے کی کوئی جنگ ہے. یہ درست ہے کہ اس ایج میں یہ جو 16 سے 18 اور 20 تک جو ہے وہ ابھی انسان کی رسپانسبلٹیز کوئی نہیں ہوتی اور وہ زندگی کی تلخ حقیقتوں سے بھی واقف نہیں ہوتا, تو اس وقت ایک جو ہے وہ اگریشن ہوتا ہے اور وہ انقلاب بھی ڈھونڈ رہا ہوتا ہے, کسی قسم کا انقلاب, اور وہ اگریشن جو ہے وہ ہمیشہ اتھارٹی کے خلاف ہوتا ہے. اس عمر میں جو ہے وہ یعنی ہر وہ چیز جو آپ کو کسی قسم کی پابندی یا جو ہے وہ رکاوٹ لگ رہی ہو تو وہ آپ کو اچھی نہیں لگتی. تو یہ یقیناً یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے ہر اس حکومت کو جو اپنا ایک ٹینیور پورا کرنے کے بعد جو ہے وہ عوام میں جائے گی ووٹ لینے کے لیے, تو اسے اس چیز کا سامنا کرنا پڑے گا. اس میں کوئی دوسری رہنے وہ خواہ کوئی بھی ہو. لیکن بہرحال ہمیں اس یعنی نیو ووٹرز جو بھی ہر الیکشن کے بعد اگلے الیکشن کی میعاد میں شامل ہوتے ہیں, ان کو انگیج کرنے کے لیے اور ان کی ذہنی تربیت کے لیے جو ہے وہ گورنمنٹ کو بھی اور باقی تمام سیاسی جماعتوں کو بھی اپنے مینیفیسٹوز میں, اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں جو ہے ایسی چیزوں کو لانا ہوگا کہ آپ ان کو جو ہے وہ ساتھ لے کے چلیں, ان کی تربیت ہو, ان کو جو ہے وہ زندگی کی حقیقتوں سے اور مستقبل کی آپ اس کو اپنی پارٹی اور اس کے لیے بڑا چیلنج نہیں سمجھتے؟ جی, ہم اس کو چیلنج سمجھتے ہیں, لیکن یہ چیلنج جو ہے وہ سبھی کے لیے ہے. یہ صرف کسی ایک سیاسی جماعت یا ایک حکومت کے لیے نہیں ہے, یہ چیلنج سبھی کے لیے ہے. اور ہماری جماعت میں اس کے اوپر بڑی سیریس جو ہے وہ غور و فکر ہوتا رہا ہے, اس وقت بھی ہے. آج بھی پرائم منسٹر نے ایک ایسی ہی میٹنگ جو ہے اس کو پریزائڈ کیا ہے. تو ہم اس بارے میں جو ہے وہ اپنے بیانیے کو
بہتر کرنے اور یوتھ فرینڈلی بنانے کے لیے جو ہے وہ اپنی تمام تر کوششیں جو ہے ان کو بروئے کار لا رہے ہیں۔ اچھا رانا صاحب، ٹیررزم کے اوپر آپ نے تو دیکھا، سہیل آفریدی صاحب نے بڑے سخت بیان دیے، پھر ڈی جی آئی ایس پی آر نے آ کے اس سے بھی سخت بیان دیے۔ جب میں نے سلمان اکرم راجہ صاحب سے پوچھا تو انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا کہ بالکل ہم ٹی ٹی پی کو میں دہشت گرد جماعت سمجھتا ہوں، تو اس لیے اس بات پہ تو بحث نہیں رہی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کریں اس کے اوپر، کیونکہ ہماری بات نہیں سنی جا رہی، جو کاؤنٹر اسٹریٹجی بن رہی ہے۔ کیوں نہیں آپ لوگ ان کو ایک باری انگیج کرتے؟ بلکہ ایک سوال میرا اور بھی ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی بریفنگ میں یہ بھی کہا کہ عمران خان اندر سے بیٹھ کے ایک بیانیہ کہہ دیتے ہیں بس اپوز کرو، اس کی مخالفت کرو، اور ساری پارٹی لگ جاتی ہے۔ کیوں آپ لوگ ایک بریفنگ دلوا دیتے عمران خان کو ٹیررزم کے اوپر لیٹسٹ سچویشن کی، کہ وہ بعد میں بھلے ہی کل کو آپ یہ کہیں کہ جی مجھے ان کی بات پہ اعتبار نہیں ہے، لیکن یہ تو نہیں کہہ سکیں گے کہ مجھے بتایا نہیں۔ تو یہ نہیں ہو سکتا، جو سب سے بڑا کانفلکٹ ہے فوج کا کے پی گورنمنٹ کے ساتھ، وہ یہ ٹیررزم کی وار کے اوپر ہے۔ آپ لوگ ایک بریفنگ کیوں نہیں دے دیتے عمران خان کو، تاکہ ان کے لوگ جب بھی ملیں، 8 فروری کے بعد ملیں، جب بھی ملیں، تو شاید ان کا جو اس پہ ویو پوائنٹ ہے بدل جائے؟ دیکھیں مالک صاحب، چیزوں کو شروع کرنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ ہوتا ہے۔ پرائم منسٹر نے جو ہے وہ ایک سے زیادہ مرتبہ جو ہے وہ جب اپوزیشن کو، اگر دیکھیں اپوزیشن کو ہی دعوت دینی ہوتی ہے نا، اپوزیشن کی قیادت کو ان کی سیٹوں پہ جا کے ان سے حال احوال کر کے ان کو کہا کہ ہمیں بیٹھنا چاہیے، ڈائیلاگ کرنا چاہیے۔ اب انہوں نے کیبنٹ کے اجلاس میں یعنی وہ ایسا ہی سمجھے کہ جب انہوں نے بات کی تو وہ کیبنٹ کی اپروول کے ساتھ انہوں نے بات کی، تو چاہیے تو یہ تھا کہ اپوزیشن آگے سے یہ کہتی کہ پرائم منسٹر صاحب آپ کی یہ دعوت ہم تک پہنچی ہے، تو آپ بتائیں کہ ہم کب اور کہاں آپ کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھ کے ڈائیلاگ کریں۔ جب وہ ڈائیلاگ کریں تو اس میں پھر یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ جی بریفنگ دیں، کہاں دیں، کون دیں، کیسے دیں۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ کبھی تو کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ کے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے، آپ کے ساتھ ہم کیوں بات کریں۔ اچھا کبھی کہہ دیتے ہیں کہ اچھا آپ نے یہ تو آفر ہمیں اس لیے کی ہے کہ ہم نے تحریک اناؤنس کر دی، اور آپ کو پتہ ہے کہ اب ہم تحریک میں تو یہ ہے وہ ہر چیز الٹا کے رکھ دیں گے، تو اب آپ ہمیں الجھانا چاہتے ہیں، ہمیں تحریک سے روکنا چاہتے ہیں۔ اچھا کبھی کہتے ہیں کہ جی وہ دیکھیں آپ نے تو ڈاکہ مارا ہوا ہے، ڈاکہ مار کے تو ہمارا جو ہے وہ گھر لوٹ لیا آپ نے۔ بھئی ان سے کوئی پوچھے کہ یہ گھر کوئی آپ کا بلا شرکت غیرے ہے، ہم اس گھر کے باشندے نہیں ہیں۔ اس گھر میں جو ہے وہ 2018 میں بھی ایک ڈاکہ پڑا تھا، اس ڈاکے کا جو ہے وہ تو ابھی تک آپ نے حساب دیا نہیں ہے۔ تو اگر پھر یہ ڈاکوں کی بات ہے تو پھر ٹھیک ہے، اگر 2018 میں ڈاکہ پڑا تھا تو یہ مال مسروقہ آپ کے پاس تھا، وہ 2024 میں ہم نے واپس لے لی ہے۔ پھر تو یہ اس قسم کی جو ہے وہ گفتگو شروع کر دیتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ کبھی ملاقات کی بات کرتے ہیں۔ اور میں یہ آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ اگر ان کی ملاقات ہوگی تو اس کے بعد پھر آ کے یہی ان تینوں جو ان کے بیانیوں کا میں نے ذکر کیا ہے، یہ تینوں باتیں آگے کہیں گے کہ جی یہ ڈاکہ پڑ گیا ہے، یہ ہمارا سامان آپ کے پاس ہے، اس کو واپس کریں، یہ ہماری تحریک کو آپ جو ہے وہ خراب کرنا یا ہمیں اب ہاں میں ڈالنا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ یہ اور کوئی بات نہیں کریں گے۔ رانا صاحب، آج ایک کافی بڑا ایک جلسہ نما کیا ایک کٹ ہوا، یہ نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کا، جو شروع کی تھی فواد چودھری نے، عمران اسماعیل صاحب نے، محمود مولوی صاحب نے، کافی، اور پی ٹی آئی تو خیر ان کے خلاف ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں ہمیں چھوڑ کے گئے ہوئے ہیں تو اس لیے وہ تو نہیں ہے، لیکن انہوں نے پھر ایک اعلامیہ بھی جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ جی تجویز کیا کہ صدر مملکت آصف زرداری، صدر نواز شریف صاحب اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب یہ حکومت کی طرف سے مذاکراتی کمیٹی اپنی بنائیں، اور پھر اس کے بعد جو اپوزیشن کی سینئر قیادت لاہور میں ہے اس کو شامل کیا جائے اور اس طرح کوئی ڈائیلاگ شروع ہو۔ یہ جو نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی ہے، اس کو آپ لوگ سیریسلی کوئی اس کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے نزدیک یہ ایک ایسے ہی بلبلہ ہے؟ نہیں دیکھیں، نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی میں جو صاحبان ہیں یہ ہمیں ملے ہیں، میں اور اسپیکر یا صادق صاحب، ہماری ان کے ساتھ بات ہوئی ہے،
ان کے خیالات سے ہمیں بالکل اتفاق ہے اور ان کی نیت میں بھی ہمیں کوئی شک نہیں ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہم یہ تصر نہیں دینا چاہتے کہ کوئی ان کے اوپر یہ الزام لگائے کہ جی شاید یہ گورنمنٹ سپانسرڈ ہے یا ہم ان کی حمایت کر رہے ہیں۔ ہم ان کا جو بیانیہ ہے، جو وہ مقصد اپنا بیان کرتے ہیں، ہم بالکل اس کی حمایت کرتے ہیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ وہ ڈائیلاگ کی کوشش کر رہے ہیں تو ہم تو ڈائیلاگ پہ آمادہ ہیں۔ ہم نے تو آفر کیا ہوا ہے اور پرائم منسٹر کی آفر جو ہے وہ اس وقت تک جب میں آپ سے بات کر رہا جی ہوں ناظرین کرام، آپ نے رانا ثناء اللہ صاحب کی گفتگو سنی۔ رانا ثناء اللہ صاحب کا کہنا تھا کہ مذاکرات حکومت تو کرنا چاہتی ہے مگر پی ٹی آئی مذاکرات نہیں کرنا چاہتی۔ پی ٹی آئی کو اگر احتجاج کا شوق ہے تو یہ اپنا شوق پورا کر لیں، احتجاج میں کوئی ایک بندہ بھی نہیں نکلے گا اور نہ ہی ان کا احتجاج کامیاب ہوگا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی نے 8 فروری کو احتجاج کی کال دے رکھی ہے مگر اس سے حکومت کافی خوف زدہ ہے۔ ناظرین، لوگ کیسے نکلیں گے جب پرامن احتجاج پر گولیاں چلائی جائیں گی، جب پرامن احتجاج پر لاٹھی چارج کیا جائے گا، جب پرامن احتجاج پر واٹر گینل کا استعمال ہوگا تو ظاہری بات ہے لوگ نہیں نکلیں گے، لوگوں کو اپنی جان پیاری ہے۔ مگر ناظرین، ظلم جتنا بھی بڑھتا ہے وہ ختم ہوتا ہے، اور ظلم جو ہے نا جب بڑھتا ہے تو وہ ختم ہونے کے لیے بڑھتا ہے، تو ایک دن ضرور ایسا آئے گا کہ یہ ظلم کا نظام ختم ہوگا، یہ ناانصافی کا نظام ختم ہوگا۔ پاکستان قائد اعظم نے اس لیے بنایا تھا کہ یہاں پر جمہور کی حکومت ہو، یہاں پر آئین اور قانون کی حکمرانی ہو، مگر ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر فارم 47 کی حکومت ہے، اور فارم 47 کی حکومت کچھ بھی کر سکتی ہے، وہ لوگوں پر گولیاں بھی مار سکتی ہے۔ جب ناظرین یہ لوگ لوگوں پر گولیاں چلاتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں نہیں جی 5 بندے مرے ہیں، اور وہ دوسرے شخص کہتے ہیں نہیں جی 200 بندہ مرا ہے۔ یار کسی ایک انسان کا بھی قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ ناظرین آپ کو یہ پتہ ہے کہ پہلے میاں محمد نواز شریف صاحب ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگاتے تھے، اب وہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ خاموش ہیں اور وہ نظر بھی نہیں آتے، مگر ان کے اب بھی وہ قائد اور لیڈر ہیں۔ ہم ان کا بڑا احترام کرتے ہیں، انہوں نے پاکستان کے لیے کافی اچھا کام کیا ہے، مگر نواز شریف صاحب کو، مریم نواز کو یا آصف علی زرداری کی بہن صاحبہ کو بھی سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ عمران خان کی حکومت سے بھی کافی غلطیاں ہوئی ہیں مگر وہی غلطیاں یہ بھی دہرا رہے ہیں۔ ناظرین کل کو عمران خان یا پی ٹی آئی کی حکومت آئے گی تو وہ ان کے ساتھ وہی کام کرے گی جو یہ کر رہے ہیں، بلکہ وہ 4 قدم آگے آ کر کرے گی۔ تو اس سے نقصان تو عوام کا ہے نا، غریب عوام کا ہے، جو پہلے ہی مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں، اور ملک میں بے روزگاری، مہنگائی، گھر میں لوگوں کے گھر میں چولہا ٹھنڈا پڑا ہوا ہے، اور ان لوگوں کو ایک دوسرے سے سیاسی انتقام لینے سے فرصت ہی نہیں ملتی۔ ناظرین بہنیں عمران خان کی ہوں یا بہنیں نواز شریف کی ہوں، بہنیں تو بہنیں ہوتی ہیں نا۔ ناظرین خواتین کو سیاسی انتقام کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یاسمین راشد صاحبہ کو 2-2.5 سال سے زیادہ ہو گیا ہے، وہ جیل میں ہیں، اور ان کو رہا کرنا چاہیے۔ ناظرین حکومت ایک قدم آگے بڑھے گی تو پی ٹی آئی بھی آگے بڑھے گی، تو مذاکرات سے ہی مسئلے حل ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک لازمی کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔